शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बावजूद बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेगी? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आखिरकार वो दिन आ गया जब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है। शहबाज शरीफ आखिरकार आज वज़ारत उज़्मा का हुम्मा सर पर सजाने में कामयाब हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते थे कि वो शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की अचकन नहीं पहनने देंगे, लेकिन आज वो नाकाम हुए और शहबाज शरीफ ने अचकन पहन ली। आज मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई और स्टॉक मार्केट ने 46,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया भी मज़ीद तगड़ा हुआ और डॉलर ₹1.5 कमी के साथ 183 रुपये 11 पैसे पर पहुँच गया। शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में खास तौर पर इसका जिक्र भी। लेट्स वॉच द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा जनाब। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहस आज ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतज़ाम करा के जनाब को मैं इतला करूँगा। हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ आशिकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा। कल शब मुल्क के तूलो अर्ज़ में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज देखा गया। बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बेमिसाल एहतजाज था और शायद इसी एहतजाज से तक़वियत पाते हुए आज तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इकट्ठे इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए होने वाली वोटिंग का बॉयकॉट किया। एक स्पीच भी की उन्होंने और काफ़ी अहम बातें की। लेट्स वॉच हिम। तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट था, मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं। और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम प्रोसीजर होता है और वो लेट डाउन है सुप्रीम कोर्ट में। और जो मैंने रूलिंग दी थी पीटीआई के मेंबर्स की, उसमें वो बड़ा क्लियरली लेट डाउन की कुछ कंडीशंस हैं। ये नहीं होता कि सिवा दे दिया और उन्होंने मान लिया, ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और फिर जब सारे देंगे तो देखी जाए। जहां पर एक नई हुकूमत अब इस वक्त फंक्शन करना शुरू कर देगी, साथ ही साथ सवालिया निशान ये है कि अब कितने दिन ये हुकूमत चल सकेगी, क्या क्या चैलेंजेस का उनको सामना होगा। खुद क्योंकि ये एक बड़े इतिहाद पर मबनी हुकूमत है, उनका खुद कहना ये है कि हम नहीं चाहते कि ये बहुत लंबा अरसा गुजारे। अगरचे टर्म अभी 1 साल से ज़्यादा
ہے لیگلی، لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر الیکشن کال کیے جائیں، اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آئے، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر کے پاس جا کر الیکشن کے لیے تیار ہیں، تب الیکشن کرا دیے جائیں۔ پی ٹی آئی اب واضح طور پہ آل آؤٹ جا چکی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن فوراً ہو۔ حسن خاوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ ہم آپ سے پنجاب کو بھی پوچھیں گے، ذرا نیشنل اسمبلی پر آ جائیں، فائنل آؤٹ کم کیا ہوگا ان استعفوں کو دینے کو؟ اگر وہ قبول ہی نہیں کرتے جیسے 2014 میں ہوا تھا تو کیا اچیو کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استعفوں کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ہماری پارٹی کو استعفے نہیں دینے چاہیے تھے۔ پارٹی کے اندر بھی یہ خیال ہے، مطلب کئی لوگوں کا جو انالیٹیکل ہے ان کا خیال ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک آئیڈیلسٹ ہیں، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ہوں جو آج بھی آئیڈیلزم کو لے کے چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی میں دیکھا ہی سیاست، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کمپرومائز کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے اپنے پرنسپلز پہ جھکنے کا نام ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نہ ان سے ہاتھ ملانا ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو کم سے کم لوگوں کو امید کی ایک کرن تو نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری قوم نے ہاتھ نہ ملانا اچھی بات ہے کس سے؟ دیکھیں، ایک آئیڈیلزم ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کرپٹ ہیں میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوں گا نہ ہاتھ ملاؤں گا، یہ ایک آئیڈیلزم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی پولیٹکس میں سے آئیڈیلسٹ چلے جائیں گے تو پھر پولیٹکس صرف کمپرومائز کا نام بن جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل رات کو جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر شہر سے لوگ امٹ کے باہر آئے ہیں خان کے پیچھے۔ کیا لیکن یہ ڈویزو پالیٹکس بھی ہے، اکٹھے لے کے چلنا نہیں ہوتا سب کو۔ جب آپ نے ملک چلانا ہے، اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بالکل اپوزٹ پالیٹکس کر رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان دا لارجر گڈ آپ کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، کام کر لینے چاہیے اکٹھے۔ دیکھیں، بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ڈیوائسو پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور ڈیوائسو پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے سے انٹیگریٹ کر سکیں، ڈائلاگ کر سکیں، چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک اچھا ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو ہم نے کہیں نہ کہیں ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ڈیوائسو پالیٹکس کرتے ہیں۔ عمران خان کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ریڈ لائنز کے بیونڈ نہ تو ڈائلاگ ہوگا، نہ بات ہوگی، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ بیٹھیں گے۔ اور وہ ریڈ لائنز ہیں کرپشن، وہ ریڈ لائنز ہیں محب وطن ہونا، تو اس کے اندر وہ ڈائلاگ کر لیں گے۔ لیکن جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی پارٹی جو ہے کرپشن کو لے کے جا رہی ہے اور آؤٹ رائٹلی لے کے جا رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں کل پروسیکیوٹرز کو پیش ہونے سے منع کر دیا کہ پہلا دن آرڈر آف دا ڈے کیا ہے، نئے پرائم منسٹر پہ فرد جرم نہیں عائد ہو سکی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کے لیے ریڈ لائن ہے، جہاں نہ وہ جائیں گے اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو جانا چاہیے، اور نہ ہم جائیں گے۔ رائٹ، سو نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کوئک نظر ڈالتے ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت کی کشتی کو بچانا ہے تو اتحاد، اتفاق اور محنت ہی واحد نسخہ ہے۔ ملک کی معیشت اس وقت گھمبیر حالات میں ہے، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی، تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہونے جا رہا ہے۔ 4.25 سال میں 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، 4.25 سال میں 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، تختیاں بدلیاں گئیں، اپنی طرف سے ایک بھی اینٹ نہیں لگائی گئی۔ پاکستانی تاریخ میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا، عمران خان نے 4.25 سال میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا، آٹا 35 سے 100 روپے پر چلا گیا، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، کوئی غدار ہے نہ کوئی غدار تھا۔ نہال ہاشمی صاحب، تقریر کی نو منتخب پرائم منسٹر نے، انہوں نے ماضی کا بھی ذکر کیا، یہ بھی کہا کہ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، مگر یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں لوگوں کی بڑھ جائے گی جب آپ کہیں گے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا؟ 4 مہینے میں کیسے کر سکیں گے یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فریا انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا۔ ہم اے ٹی ایم کے ساتھ لوٹنے نہیں آئے اس ملک کو، ہم اس ملک کو، آئین کو معطل کر کے برباد کرنے نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے آئین کے خلاف کون ہے؟ جو پاکستان میں کون ہے ان کے پیچھے؟ عمران خان کے پیچھے۔ نہ اس نے آٹا کی قیمت ٹھیک کی، نہ اس نے گھر بنا کے دیا، نہ اس نے بہت ادب سے سر، کسی کو ایسے نہ کہیں۔ وہ آدمی میرے آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، وہ آدمی میری عدالتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ نے ایک سچ کو کہا ہے، کرتا ہے، آپ نے مائنورٹی کو جو کہا ہے اس پہ میں احتجاج کری ہوں سر،
माइनॉरिटी को ना कहें, आप खान साहब को जो मर्जी कहें, आप पीटीआई को जो मर्जी कहें, लेकिन किसी भी माइनॉरिटी को बीच में मत लेकर आए प्लीज। माइनॉरिटी को तो मैं कह नहीं रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं माइनॉरिटी का, मैं जिक्र ही नहीं किया, आप खुद कह रही है। बात यह है कि पाकिस्तान हम जो आज जिस दौराहे से गुजर रहा है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। बात यह है कि मादी में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में रोजगार भी लाया, अमन भी लाया, तरक्की भी लाई और पाकिस्तान को मजबूत किया। खाली पीली दुनिया से खारजा नहीं, उसने न्यूक्लियर धमाका किया। इमरान खान चोर आदमी थे जिन्होंने 25 अरब रुपया के पाकिस्तान को चूना लगाया, जिसने आटे, चीनी, घी, दाल महंगा किया, जिन्होंने हमारे बच्चों से नवाले छीने, जिसने सिर्फ एटीएम्स को मजबूत किया, जो आइन को नहीं मानता, जो पार्लियामेंट को नहीं मानता, जो अदालत को नहीं मानता। हमें भी अदालतों ने सजा दी, हमें कहा सरे हम तस्लीम। ये होते कौन है पाकिस्तान के, कौन से मामले लगते हैं? इनके लोग पासपोर्ट जला रहे। आप किसको जलाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? आज चीफ जस्टिस कोई है, कल कोई और होगा। पाकिस्तान में रहना है। आज आर्मी चीफ कोई है, कोई और होगा। पाकिस्तान में रहना है। इस मुल्क के शहीदों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, इस मुल्क के आइन के साथ, ये आइन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया में आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी को तकसीम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ये मैसेज दे रहे हैं, बगावत करते हैं कि रिमिटेंस नहीं देंगे। इन्नल्लाह मा सबरीन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये हमारे राज़िक हैं, राइट। ये राज़िक हमारे जो हमें बताएंगे कि हम आपको क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। ठीक है, मेरा रब मेरा राज़िक है। हमने प्रोटेस्ट में जो मामला कुछ देखे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया उसका जिक्र करें आप। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शहर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। ये एक अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ हुकूमत होगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने ओथ भी ले लिया है, मगर इसमें आपके ख्याल से वर्कबल किस हद तक होगा, कंसिडरिंग आज भी हमने देखा जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया है नए प्राइम मिनिस्टर ने, और ये बड़े चैलेंजेस हैं। क्या इतनी सारी पार्टी से थोड़े अरसे में, अगरचे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन क्या ये तमाम मामला हल हो सकेंगे या आखिरकार नए इंतखाबात पर ही जाना होगा? जी शरद साहबा। शुक्रिया फरीहा। जैसे आपने कहा कि एक नए तरह के हालात में एक ये नया तरह का फैसला है। पाकिस्तान में ऐसे सख्त हालात कभी भी नहीं देखे। आप जानती हैं कि इस वक्त जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, 180 खरब डॉलर जो है उसका कर्जा बढ़ गया है। जितना नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 साल में कर्जा लिया, 3 साल 8 महीने में जो है वो इमरान खान ने इतना कर्जा ले लिया और मुल्क में कोई तरक्की की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। इस वक्त तिजारती खसारा, बजट खसारा, करंट अकाउंट अपने तारीखी सतह पर बदतरीन मरहलों में है और सब बढ़े हैं। तो ये कोई ऐसा वक्त नहीं है। ये हमारी जो हकीकत है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएगी। इसके साथ ऑस्टेरिटी को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम इमरान, जिसको हमने पहले दिन सेलेक्टेड कहा, जिसके अपोजिशन की पार्टीज ब्लैक है वो बैंड बांध के हलफ उठाया, उनको कह सकते हैं कि कदम बढ़ाएं इमरान साहब, हम आपके साथ हैं, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। तो वो ये समझे थे कि इनके मिनिस्टर लेके मैं इकोनॉमी कर दूंगा। तो हम इस वक्त बहुत संजीदगी से खड़े हैं। इस वक्त हम एक रिवायती एक और जो अहम बात उन्होंने की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दोबारा लेकर आएंगे, इसको मजीद वुसअत देंगे। ये पहले से बातचीत हुई हुई है, आप इसको वेलकम करेंगी इस स्टेप को, या अभी इसका लाहे अमल तय होगा? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि एहसास जो प्रोग्राम नाम दिया गया वो एक सियासी चेयरमैन थी और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि ये BISP है। और मैं माजरत के साथ कहूंगी कि पीपल्स पार्टी के दौर के बाद इसकी शक्ल निकाली गई, इसके कंपोनेंट्स जो थे जिसमें वसीला रोजगार, वसीला तालीम, वसीला सेहत जो था उसको तोड़ दिया गया, सेहत कार्ड और ये सब चीजें लाई गई, चाहे वो PMLN का जमाना हो, बेगम वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर कॉर्नर में की गई। कंपोनेंट जो है वो मरियम साहिबा के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो मैंने आपसे कहे
اور اس کا وہ وظیفہ نہیں ہو سکا. پھر PTI نے اسے اور بگاڑ دیا. اور یہ ایک بہت حساس نوعیت کا پروگرام ہے اور یہ ایک سپورٹ پروگرام ہے. اس میں ہم نے ہر طرح کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے اور یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے اور اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اس کا نام نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ اسمبلی سے یہ پاس ہوا تھا. تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان پہ ساتھ خون معاف ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے تو وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے. اب وقت بدل رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئین کا اس طریقے سے جو ہے احترام ہوا ہے اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اب ہمیں الیکشن کو بھی جو ہے وہ اس کی اصل شکل میں الیکٹورل ریفارم سے ہم کیا اب ایکسپیکٹ کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ ریزائن کر دیا ہے PTI نے. سو یہ کس طریقے سے ریفارمز ہوں گی اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. بٹ کمنگ ٹو یو حسن خاور صاحب, جو آج خاص طور پہ کمیشن کی بات کی یا انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی کمیٹی میں یہ بات لے کر آؤں گا اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس لیٹر کے حوالے سے, یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے آپ کا موقف تو میں چھوڑ دوں گا سیاست کو. سو اتنا کمٹمنٹ جب لی ہے تو آپ کے خیال سے یہ معاملہ کھلے گا؟ شہباز صاحب نے کہا تھا میرے پہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں پتہ نہیں کیا کروں گا. اب 16 ارب کا کیس بنا ہوا ہے, آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ابھی ثابت تو کچھ نہیں. دیکھیں فرد جرم اب تو عائد ہی نہیں ہوگی, اب تو وہ خود آ گئے. اچھا جب نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہم نے کال کی تو اس دن تو آئے نہیں. اب جب ہم لوگ وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے تو سارے اپنا ون سائیڈڈ ٹیبل بیٹھ کے کیا قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے؟ تو اسی لیے تو آپ کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. تو جب ہم نے یہی کمیٹی کا اجلاس ہم نے بھی تو کرایا, اس وقت آتے ہیں نا یہ لوگ, اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اب کیا فرق ہو گیا؟ وہ تحقیق کریں گے وہ آپ کو قبول نہیں ہے. نہیں دیکھیں اس پہ پھر اب آپ کو ایک کچھ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, ان فیکٹس کو پراپرلی پروو کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹری کمیٹی ون سائیڈڈ میچ جو ہے جو ان کو عادت ہے کھیلنے کی, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے نہال ہاشمی صاحب نے بات کی ATMs کی, یہ باتیں کرنا ان کو زیب نہیں دیتا. جن لوگوں کے نام یہ لیتے تھے انہی لوگوں کے کندھوں پہ آ چڑھ کے پنجاب میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا باتیں کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو یہ ATM کہتے تھے وہ لوگ آج کس کی سائڈ پہ کھڑے ہیں اور کن کے اوپر وہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ نے بھی انہی پہ بھروسہ کیا تھا. ہم تو نہیں انہیں کہتے تھے ATM, یہ کہہ رہے ہیں نا, آج بھی کہتے ہیں. یہ جو ورڈ میں اچھا پھر آپ آگے چل جائیں اکانومی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اکانومی, آپ مجھے ایک بات بتائیں فریا, اکانومی کو انہوں نے پچھلے سالوں میں کہاں چھوڑ کے گئے تھے جو ہمیں آتے IMF کے پاس جانا پڑا؟ یہ تو ایک ہمارے اکانومسٹ اشفاق صاحب کہتے ہیں لینڈ مائنز لگا کے یہ لوگ گئے تھے. لیکن سر ابھی بھی دوبارہ بھی جانا پڑے گا IMF کے پاس. دیکھیں اگر تو جو ہم نے فنڈامنٹل ریفارمز کیے ہیں اگر تو یہ ان کو لے کے چلیں گے تو نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں چلیں گے اور بیچ میں پھر پہلے کی طرح مس مینیج کریں گے تو پھر تو کبھی پاکستان نکل ہی نہیں سکے گا. آج قوم کو ایک بات واضح ہو گئی ہے بائی دا وے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ پچھلے 30 سال سے قوم کو چونا لگا رہے تھے, بیوقوف بنا رہے تھے, ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم گلیوں میں گھسیٹیں گے, یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے. آج سارے جو ہے ٹیبل کی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے خوشیاں منا رہی ہیں اور خان صاحب کی دشمنی کر رہی ہیں. پہلی بات قوم کو آج نظر آ گیا کہ یہ سارے ایک ہیں اور یہ سارے کے سارے خان کے اگینسٹ ہیں. دوسری بات قوم کو یہ بات بھی نظر آ گئی کہ پوری جوائنٹ اپوزیشن کے اندر صرف فیملی کے اندر والد اور بیٹا یہ 2 کینڈیڈیٹس ملے ہیں, ایک PM کے لیے ایک CM کے لیے, ایک بن گئے, ایک پنجاب میں کوششیں جاری کر رہی ہیں. پوری پارٹی کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو یہ اس قابل سمجھتے ہوں کہ اس کو کوئی اس طرح کا عہدہ دے سکیں. یہ چاہتے ہی نہیں کہ فیملی سے باہر نکلے بات. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تو اگر پنجاب کا میں ذکر کیا, ہم دیکھ لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اس معاملے کی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے. رولز کے مطابق جو میں سمجھ سکتا ہوں الیکشن کی تاریخ بدل نہیں سکتی. سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے وکیل نے جواب دیا کہ اجلاس 5 بجے سے پہلے ملتوی نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر بھی وقت تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن دن نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب چاہے رولز پر عمل کر لیا, جب چاہا نہ کیا. چیف جسٹس نے کہا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی اجلاس صورتحال کشیدہ ہونے پر ملتوی کیا. چیف جسٹس نے کہا مان لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجلاس ہوگا ہی نہیں. چیف جسٹس نے ڈپٹی اسپیکر کا آفس کھلوانے کے لیے عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوکیٹ خورشید قصوری سیکرٹری اسمبلی کے ساتھ جا کر ڈپٹی اسپیکر کا آفس کھلوائیں.
سو پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ جی دیکھیے، ہر جگہ آئین اور قانون it will take its own course. یہ بڑی بات کر رہے تھے ابھی خاور صاحب. بھائی جان اس 30 سالوں میں نواز شریف 30 سال میں نہیں 3 بار 3 سال انہوں نے کیا، موٹر وے دیا، نیوکلیر پاور دیا پاکستان کو. ہم 7 ایٹمی قوت ہے. زبانی ہوائی قلعہ نہیں بنائی نواز شریف نے. نواز شریف نے بجلی گھر بنایا. بھی بیٹھی ہے نیوکلیر پروگرام بھٹو صاحب کا کریڈٹ ڈالیں. دیکھیں نا، یہ کنٹینر لے کے آئے بیوت، اور انہوں نے کہا یہاں باپ یہاں بیٹا. ارے بھائی آپ بھی اپنا بیٹا لندن سے بلا لیں. اگر لندن سے بلا لینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب لے آئے نا. حمزہ ایک باصلاحیت انسان ہے، اس کے پیچھے پنجاب اسمبلی کے سارے ممبران کھڑے ہیں، تو جس کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے. اسمبلی کس کے پیچھے کھڑی یہ دیکھا جاتا ہے. آپ کو اس سے کوئی بیان، اور ہم آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. عمران خان ہے کون؟ چپتی کا شور ہوا. اس نے 4 سال میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اس نے بدل کے رکھ دیا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے بے روزگار کیا. اس نے پاکستان میں لوگوں کی زبان خراب کی، پاکستان کو تقسیم کیا. وہ انسان ہے. اوکے شہلا صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. اگر نہال صاحب شہلا صاحبہ کو سن لیں. جی شہلا صاحبہ. نہال بھائی اس میں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، آدمی انسان کا بچہ نہیں ہے. اس نے پاکستانیوں کا بدنام کیا، مارکیٹ بدنام کیا، ہمارے منہ سے نوالے چھین لیے. اس کے کہنے پر لوگ پاکستان کے پاسپورٹ چلا رہے ہیں. ہم ان کو زندہ جلانے کے لیے پاکستان کے پاسپورٹ 12 پارٹیاں اکٹھے ہو کے مقابلہ کر رہی ہیں خان صاحب کا. کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے 12 کی 12 پارٹیاں اکٹھی ہو کے زور لگا رہی ہیں، کیونکہ اسٹیٹس کو خان صاحب نے چیلنج کیا. پہلی دفعہ پوری قوم بھائی دے رہی ہے. نہال بھائی کو کچھ لوگوں نے پاکستان کا پاسپورٹ جلایا، وہ اس کے اوپر لیکن نہیں جلانا چاہیے. کون اس کو سپورٹ کرے گا؟ کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. رائٹ. سو شہلا صاحبہ یہ پروٹیسٹ جو ہوئی کل ہم نے دیکھا نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہی ہو گئی، اس کے بعد آج ریزائن بھی کر دیا ہے پی ٹی آئی نے. اب اس کا کوئی آپ کو اسپیکر کیا اچھے طریقے سے پتہ بھی ہے عہدے کا، کیا کر سکتے ہیں اسپیکر اس وقت؟ اچھا، میں سب سے پہلے ان کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں تمام چیف بھی ہوں گے اور ان کیمرہ ہوگی. حب الوطنی کا شربت یہ نہیں پی کر آئے، ہمیں بھی ماؤں نے دودھ میں پلایا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بھی ماؤں کے میں جو ہے حب الوطنی کی. تو ایک تو ان کو میں یہ بتائیں، اگر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور دوسری جماعتیں نہیں آئی میٹنگ میں، یہ غلط تھا تو یہ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ آئیے بیٹھیے. میں نے تو کہا ہے کہ ہم بیرونی سازش ہوگی تو ہمارے تو سب کے نام یہیں پہ ہیں. ای سی ایل میں پہلے ہی ڈالے ہوئے آپ نے. زرداری صاحب کا پاسپورٹ انہوں نے خود سبمٹ کیا ہے. اب آ گئی آپ کے دوسری بات. اب شہباز شریف کے مقدمے ابھی ثابت نہیں ہوئے. آپ تو تیزی سے چلوا رہے تھے کاش پارٹی فنڈنگ کے، کیا آپ ایسے ہی چلواتے تو پھر ہم دیکھتے. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ کیونکہ بالکل آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، ہم آپ جلدی سے کریں. بات پوری کر لوں گی، آپ مجھے موقع دے دیں. جی، آپ نے بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ میں ہرگز گورنمنٹ نہیں بناؤں گا. آپ نے گورنمنٹ بھی بنائی، ایک پنجاب کا ڈاکو سب سے بڑا اور دوسرے قاتل. اب آپ کی پارٹی میں ان کا تو چلو باپ بیٹا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا جسے آپ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرتے پنجاب کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیفے جو ہیں ابھی تک ریٹرن فارم میں اسپیکر کو نہیں ملے. انشاءاللہ نیا اسپیکر ریسیو کرے گا. پھر اسمبلی سیکریٹریٹ میں ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی. پھر اسپیکر سب کو بلا کے پوچھے گا. پھر کہیں آ کے یہ نوبت آئے گی. دوسری بات شاہ محمود قریشی جن کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو گورنر تھے، پھر ضیاء الحق میں بھی گورنر ہو گئے. وہ خود جو ہیں وہ مجلس شورا میں چل گئے. ایک مستند لوٹا جو ہے آج اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ کون کس پارٹی کا بیٹا ہے. ٹھیک، ہم اگر تھوڑا سا آگے کی طرف چلے جائیں. یہ جو ایک مشورہ دیا شہلا صاحبہ نے بڑا اچھا ہے، 1 منٹ ناؤ، کہ اگر وہ لوگ نہیں آئے تو آپ لوگ تو بڑا کنونسڈ ہیں اس کے اوپر، تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں ایک میٹنگ بلانے کے لیے تو اس میں جائیں، پارٹیسپیٹ کریں. اب تو ان کو کوئی کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، وہ ایکسپلور کرے کو ہائی لیول. یہ خود نہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے. یہ تو بیسک پرنسپلز آف جسٹس کے خلاف ہے کہ جس کے اوپر چاہ کو وہ کہے جی آئیں بیٹھ کے میں فیصلہ سنا دوں. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر یہ سیریس ہیں، سنسیئر ہیں،
ہونا چاہیے इनको, अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है. कोई कमीशन बनाए हाई लेवल, अपने आप को उससे डिस्टेंस करें और उससे कहीं ये फैक्ट असर्टन करें और लोगों के सामने लाएं. So there's no way कि पार्लियामेंट में अभी वक्त है कि आप लोग सोचें वापस आने का. पार्टी इस पे क़यादत डिसाइड कर लेगी, लेकिन हमें कोई इनसे तवक्को नहीं कि उस कमेटी के अंदर ये कोई न्यूट्रल या कोई ऑब्जेक्टिव बात करे. और अगर पंजाब में तब्दीली आती है, हमजा शहबाज बनते हैं चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ से भी रिज़ाइन करेंगे? देखें, इस पे पार्टी क़यादत जो है वो फैसला करेगी. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए. गिव मी योर फीडबैक. अपने घर वालों का ख्याल रखिए. नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.